अपने देखने और सुनने वालों को केनी का और मेरा सलाम। हम आपको बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसियाई एतबार से 23वां आम इतवार है। देखिए, हम 23 आम इतवार गुजर चुके हैं और इसमें हमने 2 अंजीलों को हमने छुआ। पहले तो हमने तो शुरू किया था मरकस को, और उसके बाद हम उसमें यूहन्ना को भी ले आए, और अब हम फिर वापस मरकस पे आ गए। पेशतर इससे कि हम आगे चलें, आप मेहरबानी करके अपनी बाइबल्स ले आएं। आज की तलावतें सुन लें। पहली तलावत है यशायाह नबी का सहीफा, उसका 35वां बाब, 4थी आयत से लेके 7वीं आयत तक। इसे यशायाह भी कहते हैं और इशाया भी कहते हैं। कैथलिक बाइबल में ये इशाया के नाम से है। उसके बाद है ज़बूर 146, और फिर याकूब रसूल का खत है, उसका दूसरा बाब, 1 से 5वीं आयत तक। और इंजील जलील है मुकद्दस मरकस के मुताबिक, उसका 7वां बाब, 31वीं आयत से लेके 37वीं आयत तक। पहले हम इंजील पढ़ें, फिर हम उसके बाद इस पे सोच विचार करेंगे। लिखा है, और वो फिर सूर के इलाके से निकलकर सैदून की राह से जलील की झील की तरफ जाते हुए दिकापुलिस के इलाके के वस्त में आया, और लोगों ने एक बहरे हकले को उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रखे, और उसे हजूम में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और लुआब लगाकर उसकी जुबान छुई, और आसमान की तरफ नजर करके आह भरी और उससे कहा, इफ्ता, यानी खुल जा। और उसी दम उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरह खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उन्हें हुक्म दिया कि किसी से न कहें, लेकिन जितना वो उन्हें मना करता था उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत हैरान होकर कहा, उसने सब कुछ अच्छा किया। वो बहरों को सुनने और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। ये देखिए, एक मुख्तसर सी इंजील है और एक मुख्तसर सा इसमें एक मुजज़ा है। लेकिन हम देखेंगे कि इस मुख्तसर सी इंजील और इस मुजज़े के पीछे क्या-क्या चीजें जो हैं वो हम ढूंढ सकते हैं। पहले तो मैं जैसे आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आप अंजील पढ़ें, देखें ये आम इतवार है, और आम इतवार की खासियत ये है कि खुद यीशु इसमें हम कलाम होता है, यीशु इसमें कोई अमल करता है, कोई मुजज़ा करता है, और उस एतबार से ये एक बड़ा ख़ास इतवार बन जाता है। और उसके साथ ये जो आम इतवार है, यीशु की ज़िंदगी के हवाले से अगर हम देखें, यानी उसकी जो ज़ाहिरा ज़िंदगी है, ये उसको लेके अब कैसे वो पैदल, आपने तो ये सिर्फ नाम सुने हैं ना, सैदून की राह से जलील, और फिर सूर के इलाके से निकलकर सैदून की राह से जलील की झील की तरफ जाते हुए दिकापुलिस के इलाके के वस्त में आया। ये इतना लंबा चक्कर है, अगर आप नक्शा ये देखें और जानें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना लंबा सफर यीशु ने क्यों किया, इसकी क्या वजह थी, और फिर ये इस इंजील में इतनी तफसील क्यों लिखी है कि वो सूर के इलाके से निकलकर सैदून की राह से जलील की तरफ, जलील की तरफ से झील की तरफ जाते हुए दिकापुलिस की तरफ। ये तमाम शहर, ये जो सारा इलाका है सैदून का और दिकापुलिस का जो इलाका है,
یہ ڈیکا پولیس کہتے ہیں ڈیکا. آپ نے ڈیکاتھلون کا نام سنا ہے جو اولمپکس میں ہوتی ہے؟ 10 کھیلوں کی وہ ایک کھیل ہوتی ہے، اس میں 10 ایونٹس ہوتے ہیں. یہ ڈیکا پولیس کا بھی یہ 10 شہروں کا ایک شہر تھا، یہ علاقہ تھا، اس کو ڈیکا پولیس کہتے ہیں. اور یہ اس کے ساتھ سیدون اور پھر سور کی طرف سے یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ کہ غیر یہودی آباد تھے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ جیسے غیر یہودی جو تھے ان کو یہودی بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے. اور کیونکہ وہ تو جو غیر یہودی تھے، حالانکہ تھے وہ بھی یہودی، لیکن چونکہ وہ غیر یہودیوں بلکہ غیر قوموں کے ہاتھوں وہ جب ان کے غلام بن کے رہے اور نسل در نسل وہاں رہے، تو ان کی اپنی نسل جو ہے وہ بگڑ گئی. اور ان میں وہ تمام قباحتیں آ گئیں جو کہ اس وقت کی جو غیر یہودی جو قومیں تھیں یا غیر قوم جن کو ہم کہتے ہیں ان میں تھیں، وہ ان لوگوں میں بھی آ گئیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی علاقے میں جب یسوع آیا تھا تو جب وہ داخل ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ آدمی تھا جس میں بدروہیں تھیں اور بہت بہت بڑی بدروہوں کا ایک غول تھا اس میں. تو جب وہ ان کو نکالتا ہے تو ان بدروہوں نے کیا کہا کہ ہمیں یہ سوروں کے غول میں جانے دے، اور یسوع نے اجازت دی اور وہ غول جو تھا وہ جھیل میں ڈوب کے مر گیا. یہ وہی علاقہ ہے. اب دیکھیں یہ سوروں کا اور یہ سارا جو ہے یہ بڑا ایک دلچسپ اس کے پیچھے ایک سچائی ہے. جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہ لوگ بھی یہودی تھے لیکن یہ سور پالتے تھے، حالانکہ ان کو سور نہیں پالنے چاہیے تھے. اور یسوع جب اس علاقے میں داخل ہوتا ہے تو یہودی شریعت کے مطابق، دیکھیں ویسے تو یہودی ان چیزوں پہ وہ یسوع یقین نہیں کرتا تھا، وہ سب انسانوں کو ایک سا سمجھتا، اور یہی ایک وجہ تھی کہ وہ یہودیوں کے علاقے کو چھوڑ کے جھیل کی مشرقی طرف اور دکا پولیس کی طرف وہ آتا ہے، نیچے کی طرف جہاں پہ کہ یہ غیر یہودیوں یا جن کو جینٹائلز کہتے ہیں ان کی آبادی تھی. اور وہاں پہ وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی اسی قوم کے لوگ تھے اور ان کو وہ اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتا تھا. اور اس لیے وہ معجزہ کرتا ہے جو سوروں والا، وہ ایک قسم کی ایک علامت تھی کہ اس نے سوروں کو ان کی آپ کہہ لیں ان کی معاشرت میں سے یا ان کی کمیونٹی میں سے ان کو نکال کے ان کو ایک قسم کا پاک کیا. یہ علامتی بات ہے، ایسے کوئی اس کو آپ صحیح وہ نہ مان لیں، لیکن یہ اس لیے کیا گیا. وہ اسی علاقے میں یسوع جب ہے وہ چلتا چلتا اصل میں وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارے. اور وہ چاہتا بھی تھا کہ ایسا علاقہ ہو جہاں پہ کہ لوگ کم ان کو جانے اور یسوع کو شاگردوں کے ساتھ بات کرنے کا زیادہ موقع ملے، کیونکہ وہ شاگردوں کو بھی اپنی تعلیم جو ہے، اپنی تمام جو سچائیاں ہیں، جو خدا کی بادشاہت کے سارے بھید ہیں، وہ ان کو بتانا چاہتا تھا. اور لیکن اس کے باوجود وہ جہاں بھی جاتا تھا، چاہے وہ غیر قوموں میں جائے، چاہے وہ غیر یہودیوں میں جائے، وہاں پہ لوگ اس کو پہچان لیتے تھے کہ یہ کون ہے. اسی طرح ہوا یہاں پہ کہ وہ بڑا لمبا راستہ طے کر کے میلوں میل چل کے اور پتہ نہیں کتنے دنوں کی مسافت ہوگی تو یہاں دکا پولیس میں پہنچتا ہے، اس کے درمیان میں پہنچتا ہے. اب وہاں پہ کیا ہے کہ یہ جو غیر یہودی ہیں، یہ ایک شخص کو جو کہ ہکلا اور بہرا ہے، بلکہ ہکلا وہ کمی تھا، اب ہکلا بھی کہہ سکتے ہیں اسے، وہ بول نہیں سکتا تھا. اس کو لے کے وہ یسوع کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس کی منت کرتے ہیں کہ تو اس پہ ہاتھ رکھ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو تندرست کر دے، اس نے کہا اس پہ کہ وہ اس پہ ہاتھ رکھے. اب دیکھیں یسوع یہ دیکھتا ہے اور اس کو پتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے، لوگ تو نہیں جانتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یسوع یروشلم میں داخل ہوتا ہے، یہ جو ہم خاص کھجوروں کے اتوار پہ مناتے ہیں،
تو جب اس کے شاگرد جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، ہوشانہ ہوشانہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور گا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو فقی فریسی تھے وہ کہتے ہیں کہ ان کو منع کر، یہ نہ کریں۔ تو یسوع کہتا ہے کہ اگر میں نے ان کو منع کیا تو پتھر بول اٹھیں گے۔ اب دیکھیں یہ جو شخص ہے، بہرا اور ہکلا اور گونگا جو ہے، یہ شخص جو ہے یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنی کمیونٹی میں، اپنی برادری میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ ایک اپاہج ہے، وہ ایک آپ کہہ لیں ڈس ایبل ہے، اس کی ڈسیبلٹی کی وجہ سے وہ دوسروں کا محتاج ہے، اور جیسے وہ کر کے بولتا تھا تو لوگ ڈرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس میں کوئی بدرو ہے، حالانکہ اس میں کوئی بدرو نہیں تھی، وہ تو کچھ تھا ہی ایسے جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں، بچے ہیں جو بول نہیں سکتے تو اس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، تو یسوع کے پاس جب اس کو لے کے آتے ہیں کہ اس پہ ہاتھ رکھے۔ لیکن یہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ غیر یہودی تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یسوع کی جو قوت ہے وہ کیا ہے۔ اس پہ ہاتھ رکھے تو وہ یہ تو نہیں کہا کہ اسے تندرست کر، لیکن ان کو یقین تھا کہ وہ تندرست ہو جائے گا۔ تو یسوع کیا کرتا ہے کہ اس کو الگ لے جاتا ہے۔ اب اسے الگ لے جاتا ہے کہ وہاں لوگ تھے تو وہ اس کو الگ کیوں لے جاتا ہے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔ آگے بھی تو معجزے اس نے کیے ہیں، لوگوں کے بیچ میں کیے ہیں، اس کو کیوں وہ الگ لے کے گیا؟ دیکھیں، ہمیں اس شخص کی بیک گراؤنڈ کا نہیں، ہمیں اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اس کی جو محتاجی تھی، اس کی جو ڈسیبلٹی تھی، اس کی وجہ سے لوگ کیا بچے بھی اس کا ضرور مذاق اڑاتے ہوں گے، اور وہ اس لیے یسوع ان میں سے نکال کے اس کو الگ لے گیا، اور جب الگ لے کے جاتا ہے تو اس کو جب اس کو ہاتھ رکھنے کا ہے تو یسوع کو اس پہ ترس ضرور آتا ہے۔ یہ دیکھیں معجزہ ہے نا، تو اس کا میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ بغیر محبت کے یہ عمل میں نہیں آتا۔ یسوع اس کو دیکھ کے تو اس کو اس پہ ضرور پیار آیا ہوگا، اس کو الگ لے جاتا ہے۔ جب اسے الگ لے جاتا ہے تو وہاں جا کے اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے۔ اب یہ کانوں میں انگلیاں اس کے کیوں ڈالتا ہے؟ یہ کانوں میں انگلیاں وہ اس لیے، دیکھیں اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بہرا ہے یا یہ ہکلا ہے، یہ گونگا ہے، یسوع کو یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اس پہ ہاتھ رکھ، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یسوع جب اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تیری تکلیف کیا ہے، اور یسوع کو اس کی تکلیف کا احساس ہے، اور وہ اس کی تکلیف کو وہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اس کو بالکل بتاتا ہے اس جگہ کو کہ جہاں آ، اس کو تکلیف ہے، اس کے کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، اور پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور ایک آہ کھینچی اس نے۔ یہ جو آہ کھینچنے والا معاملہ ہے، یہ مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ یہ بھی محبت کی ایک آ، آپ یوں کہیں کہ یہ محبت کا اظہار ہے۔ اس کو اتنا پیار آیا اور اس نے باپ کی طرف دیکھ کے کہا کہ اب آپ کیوں اس بیچارے کو اس پہ یہ بندش لگائے کہ یہ سن نہیں سکتا۔ دیکھیں یہ جو آسمان کی طرف دیکھنے کا ہے نا عمل، یہ بڑی دفعہ ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ جب 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، تب بھی یسوع نے آسمان کی طرف دیکھا تھا، اور جب وہ لازر کی قبر پہ جاتا ہے تو وہاں بھی اس نے آسمان کی طرف دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر، اور یہاں پہ اس نے جب یہ دیکھا، یہاں بھی یہی کیا اس نے کہ آسمان کی طرف۔ یسوع جب زمین پہ تھا تو وہ زمینی بھی تھا، وہ انسان بھی تھا، خدا تھا لیکن وہ انسان بھی تھا، تو وقتاً فوقتاً یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو انسان ہوتے ہوئے باپ کی طرف دیکھ کے تو کہتا ہے کہ اے باپ، میں اس پہ ترس کھا رہا ہوں، تو بھی اس پہ ترس کھا۔ اس کے کان کھل جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی زبان پہ وہ اپنا لعاب لگاتا ہے۔ یہ جو لعاب کا عمل ہے، یہ اس زمانے میں اور اس سے پہلے بھی یہ علاج کا طریقہ سمجھا جاتا تھا، ایک علاج کی ایک تریاق سمجھا جاتا تھا، کوئی علاج سمجھا جاتا تھا، اور یہ یسوع کا اس کی زبان پہ
اپنا لعاب لگانا اور اس کی زبان کا کھل جانا، یہ بڑی بہت ہی پیار کی بات ہے کہ اس نے کہا کہ میری تیری زبان ایک ہو جائے۔ اس نے اپنا لعاب اس کو دیا کہ اس کی زبان کھل جائے۔ یہ بھی بہت ہی انتہا ہے پیار کی، جس کا اظہار یسوع نے کیا۔ اس کو آپ اور طرح بھی دیکھیں، جیسے مرضی دیکھیں، لیکن میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے لعاب سے، اپنی اندر کی چیز سے اس نے اس کو پاک کیا، اس کو تندرست کیا۔ اب یہ تندرستی جو ہے نا، دیکھیں میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں کہ جتنے معجزے ہیں یسوع کے، خاص طور پہ کوڑیوں کے حوالے سے، اندھوں کے حوالے سے، اور یہ جیسے یہ ہکلا بہرا اس کے حوالے سے، بدروؤں میں سے بھرے ہوئے لوگوں کے حوالے سے، یہ وہ تمام لوگ تھے جو معاشرے میں دھتکارے ہوئے لوگ تھے۔ یسوع کا معجزہ کیا ہے کہ وہ ان کو تندرست، صاف ستھرا کر کے واپس معاشرے میں ایک احترام دلاتا ہے۔ یسوع کے تمام معجزے جو ہیں وہ ہر اس شخص کو جو کسی بیماری میں یا کسی بیماری کی وجہ سے معاشرے میں وہ اپاہج ہو جاتا ہے یا محتاج ہو جاتا ہے، یسوع واپس اس کو معاشرے میں ایک مقام دلاتا ہے۔ یہ ہے اصل میں ہماری مسیحت کی ایک خاص بات، کہ ہم لوگوں کی جب مدد کرتے ہیں تو ہم مدد کر کے نا، تو ہم سوچتے ہیں ہم نے بڑی نیکی کر دی۔ دیکھیے، آپ بہت دفعہ مدد کر کے لوگوں کو اپنی مدد کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ یہ درست بات نہیں ہے۔ کسی کو اپنی مدد کا محتاج بنانا، یہ بڑی بڑی ڈونر ایجنسیاں ہوتی ہیں جو بڑا باہر سے بہت پیسہ بھیجتی ہیں ہم مسیحوں کی ترقی کے لیے۔ دیکھیے، اسی ترقی نے ہمیں ترقی کے ساتھ تنزلی بھی بہت زیادہ دی۔ ہم لوگ ہر وقت اپنے گرجے کی طرف، چرچ کی طرف ہاتھ پھیلا کے کہ ہمیشہ، اب تو فادر ہمارے بیچارے دیسی ہیں، ان کے پاس شاید اتنے وسائل نہیں، لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے، لیکن پہلے جو ہمارے فادر صاحبان تھے جو باہر سے آئے تھے، وہ ان کے پاس لوگ جاتے ہی لینے کے لیے تھے۔ وہ اپنی ہمدردی میں اپنی طرف سے دیتے تھے، لیکن وہ ہمدردی جو ہے وہ ہمارے لوگوں کی ایک ذہنیت کو بدل دیتی تھی، اور یہ بڑی ایک خوفناک چیز تھی۔ یسوع نے جس کی بھی مدد کی، جس کو بھی تندرست کیا، اس نے اس کو ایسے تندرست نہیں کیا کہ اس کا گتھلا جو ہے وہ پیسوں سے بھرا رہے۔ اس نے ایسی اس کو دعا دی۔ اس نے ان کو تندرست کیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو اور معاشرے میں اپنے لیے ایک عزت کمائے، اور باعزت اور احترام کی اس کی ایک حیثیت۔ دیکھیں، یہ جو معجزہ ہے اصل میں، یہ جو بہرے ہونے کا اور ہکلے ہونے کا یہ جو علامت ہے، یہ خدا کی بادشاہی کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم ہم جو ہیں خدا کی بادشاہت کے حوالے سے، ہم بھی گونگے بہرے ہیں۔ ہم بہت دعائیں کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، گرجے جاتے ہیں، پاکشتاکت لیتے ہیں، اور ہم مسیحی کہتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی بات ہو جائے تو ہم لڑنے مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو خدا کی بادشاہت، جو بادشاہت ہے نا، سچ، محبت، انصاف، آزادی اور صلح، یہ پیار کی جو بادشاہت ہے، اس بادشاہت کو ہم پھیلانے میں بڑے، جسے کہنا چاہیے کہ کنجوس ہیں، بلکہ بے پرواہ ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اور ہمارا گونگا ہونا یہ کہ ہم سچ کی بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ہم سچ بولتے ہیں تو ہم ہکلانے لگتے ہیں، ہماری زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ یہ ہے اس معجزے کی جو اصل چیز جو ہمیں جو سیکھنی ہے، کہ ہماری زبان جو ہے وہ لڑکھڑائے نہ، ہمارے کان سچ سننے سے گھبرائے نہ، اور جب سچ سنیں تو سچ کا ساتھ دیں اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ ہے، اور یہ اسی وقت ہوگا۔ دیکھیں، بات ہمیشہ، میرا بھائی ہمیشہ مجھے کہتا ہے کہ آپ ہر وقت محبت ہی کی بات کرتے ہیں، تو میں اسے کہتا ہوں بھائی، اور میں کس چیز کی بات کروں؟ ساری بائبل تو محبت کی کہانی ہے، خدا کی انسان کے ساتھ محبت۔
تو اس محبت ہی کی تو بات کرتا ہوں. یہ محبت ہی ہے جو سچ سننے میں ہمیں طاقت دیتی ہے، سچ بولنے میں ہمیں طاقت دیتی ہے، آزادی کروانے اور کرنے میں ہمیں طاقت دیتی ہے، اور انصاف کرنے اور کروانے میں ہمارا ساتھ دیتی ہے. یہ اس کے بغیر اور کیا ہے؟ تو یہ جو معجزہ ہے، اصل میں ہمیں اسی بات کا، یسوع بذات خود محبت کا ایک مجسمہ ہے. وہ مجسم محبت ہے. وہ جب یہ معجزہ کرتا ہے، جب بولنے اور سننے کی طاقت دیتا ہے، تو یسوع جو مجسم ہے، جو محبت ہے، اصل میں وہ اس شخص میں وہ چیز سما جاتی ہے. اور یہی ہمیں وہ کہہ رہا ہے کہ تم جب مجھے مانتے ہو تو مجھے اپنے میں سننے اور بولنے کی طاقت کی طرح اپنے میں سمو لو. یہ معجزہ ہمیں اسی طرف لے کے جاتا ہے. ورنہ یہ معجزہ ہو گیا، ختم ہو گیا تو وہ تو بات ختم ہو گئی. لیکن اصل بات تو یہ ہم پہ کہ یہ ہم بار بار ہم پہ یہ معجزہ ہم نے کرنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے کہ ہم اس معجزے کے اس تجربے سے گزریں. اس کے بغیر دیکھیں، وہ شخص جو تھا، وہ گونگا بہرا، وہ پتھر تھا. وہ نہ بول سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا. یسوع نے اس پتھر کو، اس کو زبان دی، اس کو کان دیے. یہ ہے کہ وہ پتھر بول پڑیں گے خدا کی بادشاہت کے لیے. تو اس لیے یہ جو آج کی جو انجیل ہے، بڑی چھوٹی سی انجیل ہے، چھوٹا سا معجزہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ بہت ہی خوبصورت میرے نزدیک اس کا مطلب ہے، اس کا مقصد ہے، اور ہم اسے ایسے نہیں جانے دے سکتے. آخر میں اس کی ایک اور بڑی چیز ہے. وہ جو لوگ ہیں نا، وہ حیران ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے کہ وہ تو بولنے لگا اور سننے لگا. وہ کہتے ہیں اس نے سب کچھ اچھا کیا. یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے. اس نے سب کچھ اچھا کیا. وہ اس کو بیان نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس الفاظ نہیں تھے. وہ بس یہی کہہ سکے کہ اس نے سب کچھ اچھا کیا. دیکھیں، یہ ہمارے ایمان کی بھی بات ہے. میں ہمیشہ یہ مانتا ہوں، یہ کہتا ہوں، اور آپ سے بھی کہوں گا، بار بار کہوں گا کہ یسوع ہمارے لیے اتر کے کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ ہمارے ساتھ رہے گا کہ ہم سب کچھ اس کی طرح اچھا کریں. جب ہم اچھا کریں گے، وہ اس نے اچھا کیا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اور سب اچھا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم کس طریقے سے سچ کے لیے، انصاف کے لیے، محبت کے لیے، آزادی کے لیے، صلح کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یسوع نے جو معجزہ کیا تھا، اس نے جو بنیاد تھی نا، بنیادی چیز جو تھی، اس شخص کو وہ طاقت دے دی کہ وہ خدا کی بادشاہت کے لیے کھڑا ہو سکے. تو یہی ہے، اس نے کہا کہ اس نے سب کچھ اچھا کیا. وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو، میں نے سب کچھ اچھا کیا. لوگ کہتے ہیں میں نے سب کچھ اچھا کیا، تو اب تم بھی اچھا کرو. اور ہم اچھا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اچھا اسی طرح کر سکتے ہیں کہ ہم یسوع کے ساتھ اگر یہ مان لیں. اور یہ ماننے میں آر کیا ہے، مشکل کیا ہے کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. آپ صرف اتنا ہی یہ ایمان رکھ لیں، آپ جس مرضی مشکل میں ہوں، آپ یہ سوچ لیں، پرواہ نہیں، یسوع میرے ساتھ ہے. آپ یقین کریں، آپ کے دل میں پتہ نہیں کیا ایک طاقت پیدا ہو جائے گی، ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا. آپ کر کے دیکھیں، آزما کے دیکھیں. یہ میں اپنے تجربے کی باتیں کرتا ہوں. میں نے دیکھا کہ اپنی زندگی میں کیسے اپنی زندگی کو میں تبدیل کر سکتا ہوں، اپنے کاموں کو میں کر سکتا ہوں، بڑے بڑے کاموں کے ساتھ میں کھڑا ہو کے لڑ سکتا ہوں، صرف اس طرح کہ یسوع میرے ساتھ ہے. وہ میرے لیے کسی سے نہیں لڑے گا، لیکن وہ میرے ساتھ کھڑا ہے، مجھے ہارنے نہیں دے گا. آپ کو یاد ہے نا، وہ کشتی میں سویا ہوا تھا اور طوفان آتا ہے اور شاگرد چیخنے لگے کہ ہمیں بچا، ہم تو ڈوب رہے ہیں، تو سویا ہوا ہے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ اس کے شاگرد ہوتے ہوئے بھی ان کو یہ نہیں تھا کہ بھئی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کیسے ڈوبیں گے.
وہ لیکن وہ اس چیز کو سمجھے ہی نہیں، ہم بھی اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ اس نے سب اچھا کیا، ہم سب اچھا کر سکتے ہیں، اگر یہ یقین کر لیں کہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، بشرطے کہ ہم کوئی بدی نہ کر رہے ہوں، بشرطے کہ ہم کسی کا نقصان نہ پہنچا رہے ہوں، ہم کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بول رہے ہوں، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کر رہے ہوں، کسی کے ساتھ نفرت نہ کر رہے ہوں، کسی کو اپنا غلام نہ، اپنے سے کمتر نہ سمجھ رہے ہوں، کہیں بدامنی کے لیے نہ کام کر رہے ہیں، نفرت کے لیے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن جب اس کی تمام مثبت چیزیں ہوں گی، وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کا یہ ساتھ کھڑا ہونا ہمیں ہر مشکل میں سے ایسے لے جائے گا جیسے آپ مکھن میں سے بال نکالتے ہیں۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں۔